बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIO ऑडियो बुक्स। पेश खिदमत है ज़ाविया में से एक और प्रोग्राम जिसका उन्वान है अहकाम इलाही। तो चलिए शुरू करते हैं। जवानी का ज़माना ताकतवर, मुँह ज़ोर और अक्खड़ होता है। जिस वक्त हम जवान थे उस वक्त इसमें ज़िद भी शामिल थी, और सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि हमको दुनिया भर के सवालों के जवाब आते थे। कोई मुश्किल से मुश्किल बात हो हम उसको समझते हैं। ये उस उम्र में एक ख़ास तुरह इम्तियाज़ होता है। तो हमने एक दिन बाबा से ये सवाल किया कि सर आप ये बताएं, और तो सारी बातें समझ में आ गई हैं ज़िंदगी की, ये बताएं ये जो बुरे बुरे लोग होते हैं, नाकारा लोग होते हैं, जिनका सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं होता, जिन्होंने बहुत से ऐसे मजालिम ढाए होते हैं लोगों पर कि उनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं और बहुत ऊंचे दर्जों के होते हैं और बहुत आला रुतबे हासिल करते हैं। और जो लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े नेक होते हैं, बड़े पाकीज़ा होते हैं, वो धक्के खाते रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कुदरती तौर पर जहन में पैदा होता है। वो मुस्कुराते रहे, इस बात का कोई जवाब ना दिया, और हम बड़े मायूस हुए और वापस अपनी कोठरी में आकर बैठ गए और अपने तौर पर गौर करने लगे कि ये अजीब है, यहाँ भी 2 नंबर काम करने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई है, और जो अच्छे वाले हैं वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं। कुछ मासूम लोग होते हैं, उनको क्यों सज़ा मिलती है ज़िंदगी में। एक 3 साल का बच्चा है और वो बाहर निकला सड़क पर अपनी गेंद को पकड़ने के लिए, और तेज़ी से एक कार आती है और उसको कुचल जाती है। अब उसका क्या कसूर था। इस तरह के बेशुमार सवालात जो जहन में आते थे, जब भी आते थे और अब भी आते हैं, और उनका जवानी और बुढ़ापे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बतदरीज आते चले जाते हैं, और मैं समझता हूँ जब तक इंसान ज़िंदा है वो ज़रूर इन सवालों को फेस करता है और इनका जवाब नहीं दे पाता। एक रोज़ मैं और मेरा साथी बहुत बेचैन हुए, और हमारे साथ एक ऐसा वाक़या गुज़रा था जो हमारे साथ नहीं गुज़रना चाहिए था, क्योंकि हम अपने भावें बड़े अच्छे आदमी थे। लेकिन हमने बाबा जी से पूछा कि सर ये राज खोल कर हमें बताएं, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा, देखो आप लोग जो हैं अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अहकाम इलाही के पाबंद हैं। आप लोगों ने एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि आप फ़ेलुल्लाह के ऊपर तनकीद करने लग गए हैं। फ़ेलुल्लाह के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है, जो चाहे उसकी मर्ज़ी करे, लेकिन आप सिर्फ उसके अहकाम तक रहें, और फ़ेलुल्लाह के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने कहा, सर ये तो फिर कमाल की बात है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और हमको कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भी यही तालीम दी जाती है कि तनकीद करें, बाकायदा डिस्कस करें, डायलॉग करें। उन्होंने कहा, नहीं, आपका और उनका ये रिश्ता हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो आपसे हमेशा ये कोताही होती है कि आप अहकाम इलाही को छोड़कर फ़ेल इलाही की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये एक नई बात थी जो बड़ी काबिल गौर और काबिल तवज्जो थी। फिर जब थोड़ा सा वक्त और गुज़रा और हमने अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया, तो ये महसूस किया कि वाकई हमारी तवज्जो फ़ेलुल्लाह पर ज़्यादा रहती है, और हम खा मखा इसमें दखल देने को ज़रूरी समझते हैं। हम एक दफ़ा क्लिफ्टन गए, इरादा था कि साहिल पर पिकनिक मनाएंगे, बिल्कुल पानी के करीब जाके रेत में। वहाँ जाकर दरी बिछा ली, सामान रख दिया उसके ऊपर। तो मैंने कहा, कोई लहर ऐसी भी आएगी जो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो हमने कहा, कोई बात नहीं, फिर हम भाग चलेंगे, दरी खींच लेंगे, बड़ा मज़ा रहेगा। जब मेरी बीवी सारा सामान लगा रही थी चाय वाय का, तो मैंने देखा कि इस दरी के ऊपर एक छोटी सी चींटी है, वो चली जा रही है। बड़ा हैरान हुआ कि या अल्लाह, समुंदर के पास घूंगा, सीपी, मनके हो सकते हैं, ये चींटी का यहाँ क्या काम, ये किधर से आ गई। फिर मैं गौर करके एक अफसाना निगार की हैसियत से सोचता रहा कि ये लालू खेत से चलती चलती 13 दिन की मुद्दत में सफ़र तय करके आज साहिल पर पहुंची है। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, उसने क्यों इतनी मुसीबत इख्तियार की। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई,
کہ یہ بیچاری بہت بے چین تھی گھر میں بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ جو یہاں پر رہتی ہوں تو میں جا کر سمندر کی حقیقت معلوم کروں گی۔ تو یہ سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے اور کہتی ہے کہ میں سمندر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کو اس کی ساری گہرائی اور گہرائی کو ایک چیونٹی سے بھی کم تر ہونے کے باوصف جاننے کی آرزو رکھتا ہے، جاننے کا تجسس اور شوق ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے، خیر ایک لہر آئی اور اس چیونٹی کو، ہماری جائے نماز کو اور ہماری سب چیزوں کو بھگو کر گزر گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو چاہے کرے، جس طرح سے مناسب سمجھے کرے، لیکن اس کے باوصف دل کے اوپر ایک بوجھ ضرور رہتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو اور اس راز کو معلوم کرنے کے خواہش مند ہو، صرف یہ نہیں سری پائے کھاتے ہوئے یا نہاری کھاتے ہوئے یا بروسٹ کھاتے ہوئے، اگر آپ سچ مچ جاننا چاہیں تو پھر اس کا ایک نسخہ ہے، بڑا سیدھا اور پائیدار نسخہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ جوں آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے اور اس محیط کے اندر اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔ جس طرح سے آپ ایٹم کا راز معلوم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایٹم جو آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، وہ کس طرح اتنا بڑا اور طاقتور ہو سکتا ہے کہ سارے علاقے کو، ملک کو، جگہوں کو، شہروں کو پھاڑ کر رکھ دے اور ملیا میٹ کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ نیوکلیئر فزکس پڑھیں، پھر آپ لیبارٹری میں آئیں اور لیبارٹری میں آ کر اس پر تجربہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کوہٹا جائیں گے، پھر کوہٹا میں جا کر ان کے ساتھ کام کریں۔ آپ پر شیشے کی طرح یہ واضح ہونے لگے گا کہ یہ کیسے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جاننے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، یہ راستہ ہے۔ جب آپ احکامات کی لیبارٹری میں آ جائیں گے، پھر یہ ساری باتیں آپ پر آسانی کے ساتھ واضح ہوتی جائیں گی، اور واضح یوں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کرے، ایک سنگل بینڈ کا ریڈیو سیٹ ہے، اس پر ایک ہی اسٹیشن بجتا ہے، اور اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بے شمار اور لہریں بھی ہیں اور ملک بھی بول رہے ہیں، لیکن میں تو ہوں ہی سنگل بینڈ کا ریڈیو، تو مجھ پر وہی ایک بجے گا۔ تو جوں آپ احکام الہی میں داخل ہوتے جاتے ہیں، آپ کے بینڈ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ سگنلز جو آپ کو ویسے سنائی نہیں دیتے، ویسے محسوس نہیں ہوتے، ویسے ان کا احساس نہیں ہوتا، وہ ارتعاش آپ کے اندر داخل ہونے لگے گا، وہ اسرار فٹافٹ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت رک جائیں گے جس وقت آپ احکام الہی سے ذرا سا بھی منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جیسے آدمی، چھوٹے سے آدمی، بالکل بے حیثیت، ہم نے تو ایسے رازوں کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ یہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری برت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے اور بہت قریب سے دیکھے ہیں جنہوں نے اس بات کو دل میں تہیہ کر کے اپنایا۔ پچھلے دنوں میرے بچے مجھ سے لیڈی ڈیانا کی بات کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ مر گئی، بیچاری فوت ہو گئی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اب جناب اس کا جو جنازہ چلا ہے تو کل دنیا نے دیکھا، ہر ٹی وی اسٹیشن سے۔ اس وقت اگر آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی کہ جلدی جلدی دنیا کے اسٹیشن بدل کے دیکھ سکتے، جیسا کہ ہم نے یہاں اپنے ٹی وی پر لاہور میں دیکھے، ہم نے دیکھا سب جگہ پر ایک اسی کا جنازہ چل رہا تھا، ساری دنیا میں، یعنی راؤنڈ دا گلوب، سارے کرۂ ارض پر ہم سب گھر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے اور اس سے مروب بھی تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ دیکھیں، چونکہ اس کا رویہ مخلوق خدا کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اس نے مریض بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا تھا جب یہاں آئی تھی، اور دنیا میں بڑے اس نے کام کیے تھے، جو مائنز، بارودی سرنگیں تھیں، ان کو دور کرنے میں بھی مدد دی تھی۔ اسے، جسے اللہ نے رتبہ دیا ہے کہ اس کا جنازہ اتنا بڑا ہے، اور رائلٹی جو شہنشائیت ہے جو اپنی بگی سے پیدل اتر کر چل رہی ہے۔ غالباً زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ رائلٹی ان کے پیچھے پیدل چلے آ رہے تھے۔
تو سب جب اتنی تعریف کر رہے ہیں تو میں بھی مروب تھا اس سے، اور تھوڑا سا متاثر بھی تھا کہ شاید ابھی اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، اور میں اس بات کا عینی شاہد بھی تھا کہ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بہت اچھا تھا۔ ایک شام یہ لیڈی ڈیانا ہمارے گھر آئی تھی، تو ہم معمولی سے لوگ ہیں وہاں ایک معمولی سے ڈرائنگ روم میں۔ جب وہ آئی تو بتیاں بجھ گئی تھیں۔ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ تو ہوتی ہے، تو ہم سب بڑے پریشان تھے۔ میری بڑی آپا جو تھیں کہنے لگیں کہ ہائے ہائے شہزادی آئی ہے، اس پر بڑا ظلم ہو گیا، بتیاں بجھ گئیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی نیور مائنڈ آپا، نو اٹس نتھنگ، کینڈل ول ڈو، کوئی بات نہیں، موم بتی جلا لیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے کہا بھاگ کے جا، جلدی سے کینڈل لے کے آ صابری کی دکان سے۔ تو ملازم بیچارہ بھاگا بھاگا گیا تو آ کر کہنے لگا صابری کہتا ہے بتیاں پتہ نہیں کہاں پڑی ہیں، اندھیرا بہت چھایا ہوا ہے، پتہ نہیں موم بتیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ بیچارہ واپس آ گیا۔ تو پھر اس نے کہا کوئی نہیں، اندھیرے میں ہم نے باتیں ہی کرنی ہے نا، باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم سب بہت متاثر ہوئے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ایسے ہی بات کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ذاتی مشاہدہ بھی تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، میں اپنے ساتھی دیکھنے والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے پوتوں سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی مرضی ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس میں یہ خوبیاں جو آپ گنوا رہے ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کو یہ پسند ہے۔ اس نے تم کو دکھایا ہے کہ دیکھو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ڈیانا کی دوسری زندگی سے ہم سب لوگ واقف ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن یہ تو اللہ کا فعل ہے اور وہ کر رہا ہے، لیکن میرے لیے اللہ کا حکم اور ہے۔ یہ میری رول ماڈل نہیں ہے، میری رول ماڈل حضرت بی بی فاطمہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ میں دیکھوں گا، اس کا جنازہ چلا جا رہا ہے، بڑی شان ہے اس کی، لیکن رول ماڈل نہیں ہے۔ میرے بچوں کے چہروں پر بڑی اداسی سی ہوئی کہ کتنی بری بات ہے، یہ کام کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اللہ کا پسندیدہ ہونا ایک مختلف بات ہے۔ اچھا، پھر میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور غمزدہ یوں ہوا کہ سارے بچوں نے میری بہت ٹھکائی کی کہ آپ بابا کمال کی بات کرتے ہیں، بہت سخت دل آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو کچھ ایسے کر کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اللہ نے میری بات مان لی۔ کچھ 6-7ویں دن مدر ٹریسا فوت ہو گئی۔ اب مدر ٹریسا نے تو 80 برس کی عمر تک شروع سے لے کر دوسروں کی بے شمار خدمت کی تھی، اور ان کو ہر طرح سے مدد اور آسانی دی تھی، اور مریض کوڑی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائی تھی، کلکتہ کی سڑکوں پر مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے۔ جب وہ فوت ہوئی ہے مدر ٹریسا، تو میں اس کا جنازہ دیکھنے کے لیے بھی رکا، اور میں نے ٹی وی آن کیا، BBC لگایا، اور 2-3 اسٹیشن مدر ٹریسا کا جنازہ۔ خواتین و حضرات، ایسا معمولی، ایسا چھوٹا تھا کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس کا جنازہ تو ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے تھا۔ نوبیل پرائز ملا ہے مدر ٹریسا کو امن کا، اور اس نے سب کچھ قربان کر دیا انسانیت پر، لیکن یہ تیری شان ہے، تو جو چاہے کرتا ہے۔ احکام الہی میں داخل ہونے سے وہ فریکوینسی ضرور ملتی ہے۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا جس کے زور پر آدمی اپنے دل اور ذہن پر اٹھے ہوئے سوالوں کو جانچ سکتا ہے، آنکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، اور اس کو اس کا جواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب سی رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص اور ایک بڑے مقام پر پہنچا ہوا آدمی، احکام الہی میں پورے کا پورا اترا ہوا انسان، کئی دفعہ کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی کے خلاف بھی پھسل جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی طرز کی ایک نئی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ اپنے بچوں کی اور اپنے متعلقین کی اور اپنے مریدین کی ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے، ایک ایسے جنگل میں جس کے قریب سمندر تھا۔ لے جا کر ان کو جنگل کے مناظر بھی دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ اور جنگل کا اور سمندر کا رشتہ بھی کچھ اپنے انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ ان کو لے جانا اس لیبارٹری میں بہت ضروری تھا۔ مریدین کی ایک لمبی جماعت تھی۔ وہ بابا جی جو تھے وہ ایک درخت کے ٹنڈ پر بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہتے۔ اچانک ایک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ وہاں آ گئے، اور انہوں نے آ کر اس صوفی کو السلام علیکم کہا۔ یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کر گئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور دست بدست ان کے سامنے جھکے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا
تو یہ جو ان کے مرید تھے وہ تو بیچارے پریشان ہوئے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہمارا پیر جو ہے، ہمارا گرو جو ہے، ہمارا مانیٹر جو ہے اس طرح سے جھکتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ محبت اور ادب سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرید جو تھا میرے جیسا، اس کے دل میں خود بدھ ہو رہی ہے اور بدستور ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ان کی کچھ خدمت ہونی چاہیے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی کتب ہوں گے۔ مرید اپنے پیر صاحب کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، حضور یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ولیوں کے ولی ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور یہ امیر البحر ہیں، یہ سمندروں کے کتب ہیں، سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے۔ ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آ کر بیٹھے ہیں تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اس سے تو ہماری ترقی ہوگی اور ان سے کچھ پوچھیں گے۔ وہ بولے ایک بات ہے برخوردار کہ یہ تمہاری ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے دکھ کی بات ہے اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کے پپ جو ہیں، کندھوں پر جو اسٹار لگے ہوتے ہیں وہ اتر چکے ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو امیر البحر سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اس مرید نے تو رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں۔ وہ اتنی زور سے رویا کہ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ تو خاموش رہ، ورنہ ان کو علم ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ خیر وہ ملے بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کیں، پھر انہوں نے کہا ہم کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے سمندروں میں۔ تو مرید نے کہا میں ان کو چھوڑ آؤں؟ انہوں نے کہا ضرور، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ وہ پیچھے پیچھے ان کے دست بدست چلا، اور جو امیر البحر تھے وہ آگے آگے چلے۔ تو جنگل میں جاتے جاتے جب گھنا جنگل آیا تو اس نے کہا آگے آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا نہیں حضور ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جب بات کی تو اس نے زور سے چیخ ماری اور رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم رونے کیوں لگ گئے ہو؟ اس نے کہا میرا دل بھر آیا ہے اور میرے اوپر ایسی افتاد پڑی ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بے فکر رہو، ہم سے بات کرو، ہم تمہارے پیر سے بات کریں گے۔ کوئی الجھن ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور الجھن ہے۔ انہوں نے کہا کیا الجھن ہے؟ اس نے کہا حضور الجھن یہ ہے کہ آپ امیر البحر ہیں اور آپ کا تصرف ہے سمندروں پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن حضور آپ کے پپ اتر چکے ہیں، آپ کے سٹارز کوئی نہیں ہیں، اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں ہیں، تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کیا بکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ فرمایا گیا ہے جو عرض کیا، اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے بھی جب ادھر ادھر دیکھا دونوں کندھوں پر تو واقعی ان کے سٹارز نہیں تھے وہاں۔ انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرند سب پریشان ہو کر شاخوں سے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اے پیارے، اے نوجوان، تم نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے، اب میرے پر ایک مہربانی اور کرو کہ میرے پاؤں میں رسی باندھو اور مجھ کو گھسیٹو زمین پر، اس جنگل میں، اس کڑی سرزمین پر جہاں کیکر کے کانٹے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی واویلا کرتا ہوں، تو بھی کر کہ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں تو یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ مجھے قتل کر دیں، یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں کبھی تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو بیچارہ مجبور ہو گیا، اس نے کوئی سخت بیل توڑی، اس کو بل دیا، حکم کے مطابق ان کے ٹخنوں پر باندھا، کندھوں پر بیل کو رکھا اور چیخیں مارتا ہوا خود بھی ان کو بت کی طرح گھسیٹتا ہوا چل پڑا جنگل میں۔ اور وہ روتے جاتے تھے اور آہ و بکا کرتے جاتے تھے اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی جو گناہ ہے معاف کیا جائے۔ جب وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو بتانے والے بتاتے ہیں جتنے پرندے درختوں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی چیخ و پکار شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، اور جنگل کی ہرنیاں اور ہرن اور شیر اور چرند پرند کھڑے ہو گئے اور منہ اوپر اٹھا کے کہنے لگے یا باری تعالی ان کو معافی عطا فرما دے، ہم تیری مخلوق ہیں، بیکار سی مخلوق ہیں، ہم تو جانور ہیں، لیکن تیرے حضور یہ تو درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو معافی عطا کی جائے۔ ان کا رونا اور چیخنا اور پرندوں اور جانوروں کا اللہ کو پسند آیا، تو پھر انہوں نے کہا جا اس کو معاف کیا، چنانچہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ آ گئے اپنے عہدے پر واپس۔ تو اس مرید نے کہا حضور میں تو خوشی سے بے چین ہو رہا ہوں الحمدللہ۔ جب وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آیا، کیونکہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینی تھی۔ مرید نے کہا حضور میری حیثیت تو نہیں،
لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے چند روز کی بات ہے کہ میں سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا اور حکم خداوندی سے چل پھر رہا تھا۔ بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں، تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ، اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ بھرے سمندر پر یہ بارش اگر سوکھے میدانوں میں ہو تو کچھ فائدہ ہو، لوگوں کو اناج ملے، فصلیں اگیں۔ بس اتنی بات میں نے رائے دی تھی، فعل اللہ کے اوپر میں نے تنقید کی تھی۔ تو خواتین و حضرات، پھر یہ بات ہوگی، فعل اللہ اور ہیں، احکام اللہ اور ہیں، اور ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔